बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव ऑडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अभी आज इंशाल्लाह हम उसके एंटन चेखव के प्ले द चेरी ऑर्चिड को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में, चेरी ऑर्चिड के बारे में भी बात होगी। उससे रिलेटेड जो आपको जो डिस्प्यूट्स जो ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक्स हैं, जिन पे आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, उन टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे गुजारिश होगी कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको जो है ना ज़रूर यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसको भी साथ साथ ले सकें और मैं उसको भी डिस्कस कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई आपके जहन में डाउट हुआ, तो इंशाल्लाह हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला जो यानी कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली जो हमारे जो सेशंस हैं, लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट जो सेशन चल रहे हैं, ये मेरी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही बेसिकली बेस करते थे। तो उन्हीं चीज़ों को मैं पब्लिक के लिए उसको सामने लेके आ गया हूँ, ताकि आप सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, बेनिफिट्स ले सकें। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप भी उसको अच्छी तरह उससे फ़ायदा उठाएंगे। जहाँ तक रही बात इसके अंदर चीज़ों के समझने की, पढ़ने की, मैंने पहले भी आपको बताया, कुछ एस्पेक्ट मैंने बताया। ख़ास तौर पे ये बात मैं टाइम एंड अगेन करता हूँ कि ड्रामा को जब आपने पढ़ना है तो ड्रामा को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर स्टडी करें, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा। कोई भी लिटरेरी वर्क जो है उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे ये सारे के सारे सेशंस जो हैं, ये ऑनलाइन सेशंस बेसिकली ये मेरे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बेस करते हैं, और उनको मैं डिटेल के साथ भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ बगाए जिनसे हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें चूँकि आपके एग्ज़ाम का हिस्सा भी होती हैं, इसलिए हम उनको फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक हम उनको सामने ले आते हैं, कि ताकि सारे लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, और जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको इरिटेट करता है, तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हाज़िर हों, ताकि हम उसको भी ले सकें, उसको भी डिस्कस कर सकें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज, चूँकि चेरी ऑर्चिड को, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले ड्रामा को पढ़ने की टेक्निक बता के आगे बढ़ूँगा कि कोई भी ड्रामा जब पढ़ना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसकी, चूँकि जब आपके पास टाइम नहीं होता, वैसे तो नॉर्मली होता ही है कि आपको टेक्स्ट पूरे का पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, टाइम के कंस्ट्रेंट्स हैं, मुख्तलिफ वजूहात से बंदा टाइम नहीं दे पाता ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने पे, तो फिर उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि आप उस ड्रामे की डिटेल्ड समरी को अच्छी तरह स्टडी करें, कैरेक्टर मैप्स को स्टडी करें। उसके बाद आप उस ड्रामे के अंदर मौजूद सा जो जब आप करें उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप आगे बढ़ें और उसको आप स्टडी करें। आई मीन टू से कि आप उस ड्रामे की मूवी को यूट्यूब से डाउनलोड करें, मूवी को देखें। मूवी देखने के बाद दोबारा उसके क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखें। 2-3 दफ़ा आप जब मूवी देखेंगे, क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह ड्रामा भी समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि जब आपको ड्रामा अच्छी तरह समझ आ गया, तो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे मैं उस क्वेश्चन को भी लेके आगे बढ़ता हूँ जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं कि सर आप हमें कोई इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बता दें। आप देख लें पंजाब यूनिवर्सिटी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के आप पास पेपर्स, तो बहुत कम ऐसे होता है शाज़ और नाज़र की कोई भी टेक्स्ट रिपीट हो। लिहाजा उसका बेहतरीन तरीका जो मैंने आपके सामने पेश किया वो यही हो सकता है कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें। नहीं पढ़ सकते तो फिर आप उसको समझें क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, क्योंकि जो भी चीज़, जो भी टेक्स्ट उठा के दिया जाता है, वो उसके पीछे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ होता है, जिसको वो लेके आगे बढ़ता है। लिहाजा इसको समझने का तरीक़ाकार समरी के डिटेल समरी, उसके कैरेक्टर मैप को स्टडी करें, डिटेल समरी को स्टडी करें, मूवी को देखें, फिर उसके क्रिटिकल एनालिसिस को देखें। समझ नहीं आती तो 2-3 दफ़ा देख लें, तो उससे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज चेरी ऑर्चिड एट ग्लांस हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम एंटन चेखव के प्ले चेरी ऑर्चिड के बारे में डिस्कस करेंगे। चेरी ऑर्चिड के बारे में डिस्कस करने से पहले हम रियलिज़म और नेचुरलिज़म के ऊपर भी एक रिकैप करेंगे, फिर मैं आपको इस ड्रामा से रिलेटेड जो समरी है
وہ تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کوشچن ہوتا ہے, اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے. تو پہلا جو ایلیمنٹ ہے یعنی کہ اس ڈرامہ سے ریلیٹڈ پہلے اس پہ بات کروں گا, تھوڑا سا سمری کو ٹچ کروں گا, پھر ریئلزم اور نیچرلزم پہ بھی بات کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے. اور مجھے انشاءاللہ اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ آپ اچھی طرح امتحان بھی پاس کریں گے. اب چیری آرچر پہ بات کرنے جا رہا ہوں, سوری اس سے پہلے نیچرلزم اور ریئلزم پہ بات کروں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے, تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بھی بڑھیں. پہلے ہم ریئلزم پہ بات کریں گے. ریئلزم کس بلا کا نام ہے؟ پہلے بھی میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں, لیکن اسی چیز کو دوبارہ ریکیپ لیتے ہیں کہ ریئلزم بیسیکلی ایک لٹریری ٹرم ہے اور اسے آپ لٹریری ٹرم کے ہی کانٹیکسٹ میں رہ کے سمجھ سکتے ہیں. ریئلزم دراصل لائف کو, سوسائٹی کو یا دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص اینگل ہے. ریئلزم کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کی ہو بہو عکاسی کرتی ہے یا کر سکتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ہم جو لفظ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ ہم اس ریئلزم کا کہ وہ بالکل ایز اٹ از چیزیں دکھائے گا, یہ وہ دعویٰ ریئلزم نہیں کرتا. ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم زندگی, لائف, سوسائٹی یا ورلڈ کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے, یعنی کہ ایک خاص پرسپیکٹیو سے زندگی کو, لائف کو, ورلڈ کو دیکھتی ہے. ریئلسٹ رائٹر جو ہے وہ زندگی کی بے قراری سے اپنی پسند کے اجزاء ان کو سیپریٹ کرتا ہے, ان پر اپنی چھاپ لگاتا ہے اور انہیں من مانے انداز میں جوڑتا ہے. یعنی کہ زندگی سے چیزیں اٹھائے گا اپنی مرضی کی, ان پہ اپنی چھاپ لگائے, اپنے انداز سے لکھے گا. جو کچھ کسی نے دیکھا, سمجھا اور محسوس کیا, اسے ہنرمندی سے مرتب کرنے سے ایک ایسا لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے جو کہ دراصل ریئلزم کا تاثر دے سکتا ہے. یعنی جو دیکھیں گے اسی کو آپ بیان کریں گے. سو یہ سب نہ کیا جائے تو کچھ لکھا نہیں جاتا, ایسا ممکن نہیں ہے. معمولی سے معمولی آدمی کی زندگی بھی اتنی پیچیدہ اور انگنت سطحوں پر دوسرے آدمیوں اور چیزوں سے اس طرح جڑی ہوتی ہے کہ صرف ایک دن کے بیان کے لیے ہزاروں صفحے درکار ہوں گے, اور پھر بھی جو لکھا جائے گا وہ زندگی کی ایک ادبی تصویر یا تعبیر قرار پائے گا. سو ریالٹی دراصل الفاظ کی گرفت سے بالکل باہر ہوتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کوئی سا ہو, ہر دیکھنے والا اسے مختلف انداز سے بیان کرتا ہے, مختلف انداز سے دیکھتا ہے. ہر آدمی, ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے, اس کو اپنے اپنے انداز سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. پھر حقیقت کہاں ہے اور حقیقت پسندی کیا بیچتی ہے, اس امکان کو روبرو رکھنا چاہیے کہ ہر دیکھنے والا اپنی جگہ سچا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر دیکھنے والا اپنی جگہ سچا ہے. جو جس طرح جس چیز کو دیکھے گا وہ اسی طرح بیان کرے گا. کوئی بھی واحد جو ایکسٹرنل ریالٹی ہے نا وہ موجود نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی اسی طرح بتائے, ہر سیم, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کا پرسپیکٹیو سیم ہو, ہر آدمی ایک طریقے سے چیزوں کو دیکھے. سو ریالٹی کیا ہے؟ زندگی کو دیکھنے کا ایک بیسیکلی ایک وین ہے, کس انداز سے ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا جو چیزیں ہمارے باہر ارد گرد موجود ہوتی ہیں ان سب کے اندر یعنی کہ جس انداز سے آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈفرینس موجود ہوتا ہے. بیسیکلی لٹریچر میں بھی جو ریئلزم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ایسی جو ہے ایسی تصویر بنائیں جس پر حقیقت کا جو ہے نا وہ یعنی اصلیت کا دھوکہ ہو. زندگی کی ایسی تصویر کشی کرے کہ وہ اصل نظر آئے. لکھنے والے کو جو نظر آئے اسے بنانے سنوارنے کے بغیر پیش کرنا لازمی ہے. یعنی جس طرح ادیب کو نظر آئی زندگی وہ اس طرح اس کو ایز اٹ از اس طرح بیان کر دے. سو ریئلزم کیا ہے؟ جس طرح ادیب نے زندگی کو دیکھا. ریئلزم ان معاملات سے سروکار نہیں رکھتی جو معمول سے بلند تر ہوں یا عرفہ ترین یا باطنی تجربات پر مشتمل ہو. یعنی اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی, جیسے مثال میں مسٹک ہوں, اسپریچول ہوں, سپر نیچرل ہوں, ٹھیک ہے. اور حقیقت جو یہ ریئلزم ہے اس کے ساتھ بیسیکلی روزمرہ کی جو روٹین ہے اور جو پریکٹیکل لائف ہے اس کا تصور بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے. لٹریچر کے اندر ریئلزم بالکل ایک نئی چیز نہیں ہے. پرانے زمانے میں بھی آپ دیکھیں, اگر جیفری چوسر کا لٹریچر آپ اٹھائیں, اس کی کتابیں اٹھائیں تو وہاں پہ بھی ریئلزم موجود ہے. پرانے ڈراماز کے اندر بھی موجود ہے. آپ اس کو اٹھائیں, کیا کہتے ہیں اپنا
الیگزینڈر پوپ کو تو وہاں پہ بھی موجود ہے. یعنی ہر جگہ پہ جو ہے وہ یہ چیزیں موجود ہیں, یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. سو جب آپ کو یہ حقیقت جب آپ کو پتہ چلتی ہے, حقیقت جب آپ کو پتہ چلتی ہے, ادیب جس طرح زندگی کی حقیقتیں دکھاتا ہے تو پھر اس میں کیا چیزیں, کون سے اسپیکٹس ہیں وہ دکھاتا ہے. میں نے جیسے بتایا کہ وہ اپنے حساب سے جس طرح اسے زندگی نظر آتی ہے اسی طرح وہ زندگی کو دکھاتا ہے. اور یہ ایک ایسی لٹریری ٹرم ہے جس کی آپ کوئی بھی ایک کمپیکٹ ڈیفینیشن آپ نہیں لے کے آ سکتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایڈڈ ہوتا ہے, جس کو آپ ریئلزم کے ہو سکتا ہے دوسرا آدمی اس کو ریئلزم نہ سمجھتا ہو. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ادیب کو جس طرح زندگی نظر آئے گی اسی طرح وہ دکھائے گا. ڈینیل ڈیفو اور فیلڈنگ کے ناولوں کے اندر حقیقت پسندی موجود ہے. حقیقت پسند جو ناول ہیں, ناولس کے علاوہ ڈراماٹسٹ بھی آئے, ٹھیک ہے, آنرے بیلزک, دوستویسکی, ٹالسٹائے, مارک ٹوین, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رائٹرز ہیں جنہوں نے ریئلزم کے اوپر لکھا. تو ہمارے کورس کے اندر موجود جو ڈراماٹسٹ ہیں ہینرک ابسن اور اینٹن چیکھف, یہ دونوں کے دونوں ریئلزم کے اوپر بیس کرتے ہیں. سو یہ چیزیں بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھیں. ہاں ابھی مجھے بتائیں, شور آ رہا ہے ابھی بھی, وائس میں کوئی پرابلم ہے ابھی بھی مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کو پھر کلیئر کروں. کوشش تو کی ہے کہ اس کے اندر وائس کے اندر شور نہ ہو. بہرحال مجھے بتا دیں تھوڑا سا, ابھی کمنٹ کر کے بتا دیں رامین تاکہ میں پھر آگے چلوں. اچھا, تو یہ تھا ریئلزم جس پہ میں نے بات کی. اس کے بعد تھوڑی سی بات کروں گا نیچرلزم کے اوپر. آلریڈی کہ میں کہ میں اس چیز کو بیان کر چکا ہوں. اب ریئلزم دیکھیں, ہم نے بتایا کہ جس طرح ادیب نے زندگی کو دیکھا ایز اٹ از اس طرح بیان کر دیا, وہ تھا ریئلزم. اب جب ادیب جو ہے نا وہ نیچرل انداز میں چیزوں کو دیکھے گا تو وہ آ جائے گا نیچرلزم. کیسے؟ نیچرلزم جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بیسیکلی حقیقت ریئلزم کی ایک مثال ہے. لیکن یہاں پہ کیا چیز ہے, یہاں عام طور پہ تو ہم یہ ایک آئیڈیا لیتے ہیں نا کہ ڈراماٹسٹ یا پوئٹ جو ہے بیسیکلی وہ فطرت کے جو مظاہر ہیں ان کے حسن کا دل دادا ہے, لیکن اصل میں بات یہ نہیں ہوتی. اس سے ہٹ کے بھی بہت کچھ موجود ہے. بیسیکلی ہوا یہ کہ لٹریچر کے اندر خاص طور پہ جو تھا ڈرامہ اور ناول کے اندر اس وقت جو ہے نا نیچرلزم کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی جب 19 سینچری میں سائنٹیفک انوینشنز وغیرہ یا انڈسٹریل ریولوشن ان چیزوں نے جب پروگریس کی تو اس وقت نیچرلزم نے زیادہ زور اس وقت اس نے دیا. تو جو لٹریچر کے جو رائٹر جو بیسیکلی وہ رائٹر جو کہ نیچرلزم کی راہ پہ راستے پہ چلنا چاہتے تھے اور زندگی کی نئی تعبیریں حاصل کرنا چاہتے تھے, ان کی توجہ معاشرتی ماحول کی عکاسی پہ مرکوز ہوگی. وہ معاشرے کی کمی اور نامواریوں اور انسانوں کی خامیوں کو دیکھنا شروع ہو گئے. انسانیت کو فطرت پسندانہ نظر سے دیکھنے والوں کا جھکاؤ بیسیکلی ایکسٹرنل تھا, ایکسٹرنل ریالٹیز کی طرف تھا, اور اس کے اندر نیچرلسٹ ایلیمنٹ موجود ہیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ حقیقت کا ان کے ساتھ تعلق ہے, اور اس کے اندر یہ جو خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ جب ہوئی تو یہ نیچرلزم آ گیا زیادہ, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور جیتے جاگتے معاشرے دکھائیں گے, چیر پھاڑ ہوتی ہوئی دکھائیں گے, معاشرے کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے تعصبانہ جائزہ وہ لیتے ہیں, اور یہ سختی سے نیچرلزم کے قائل ہیں. اور دنیا کو, اور پھر خاص طور پہ جو ادیب نیچرلزم کا سختی سے قائل ہوگا وہ دنیا کو کوئی اور تصویر جو ہے اگر دکھانا چاہے تو وہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں بچتا ماں سوائے انہی چیزوں کے. سو یہ دو اسپیکٹ تھے, دو پہلو تھے جو میں نے آپ کو بتانے تھے. تو ابھی ہم بات کریں گے اس چیری آرچرڈ کے ڈرامہ کی. شارٹ سمری میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں گا, 2-3 لائنیں میں صرف بتاؤں گا کہ چیری آرچرڈ جو وہ 4 ایکٹس میں لکھا ہوا ڈرامہ ہے اینٹن چیکھف کا, اور یہ اس کا آخری پلے ہے 1904 میں جو ہے وہ پبلش ہوا. گو کہ چیکھف اس چیز پہ انسسٹ کرتا ہے کہ یہ ڈرامہ بیسیکلی ٹریجڈی ہے, ٹھیک ہے, اور بعض دفعہ اس کو فیئرس کا نام بھی دیا گیا. پلے گوئرز اور ریڈرز جو ہے وہ اس کے اندر ٹریجڈی کی ٹچ بھی دیکھتے ہیں. اس نے کہا کامیڈی, جبکہ یہ کہتے ہیں جو لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ کامیڈی ہے. اب یہاں پہ ایک بڑا ڈسپیوٹ پیدا ہوا, یہ ڈرامہ ٹریجڈی ہے یا کامیڈی ہے. چیری آرچرڈ کو لکھنے والے نے اس کو ٹریجڈی ہی بنایا, لیکن جو تھا نا کامیڈی ہی بنایا, اس نے ایز اے کامیڈی لکھا.
لیکن جو اس کا پروڈیوسر تھا اس نے اس انداز سے اس کو پروڈیوس کیا کہ یہ نہ صرف ٹریجڈی کے ایلیمنٹ رکھتا ہے بلکہ کامیڈی کے ایلیمنٹ بھی رکھتا ہے. جب ادیب ایک چیز کو کلیم کر رہا ہے تو پھر حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو ادیب کے کلیم کی وجہ سے اس کے ان کلیمز کی ہی وجہ سے یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کی جاتی ہے کہ ادیب جب کہہ رہا ہے یہ کامیڈی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ادیب کہہ رہا ہے کامیڈی تو پھر یہ ٹریجڈی نہیں ہے. لیکن بات ایسی نہیں, جب آپ اس کے اندر ایلیمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو کامیڈی کے ایلیمنٹ بھی ملتے ہیں. تو ان دونوں کا آپس میں بیسیکلی پروڈیوسر اور رائٹر کا, ڈرامٹسٹ کا اور پروڈیوسر کا آپس کا جو ہے نا وہ ڈسپیوٹ, اس کی وجہ سے اس ڈرامہ کی ژانرا کے اوپر بھی ڈیبیٹ چلتی رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی. آگے ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بڑا ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے پلاٹ سا, کہ یہ پلاٹ کس بلا کا نام ہے. پلاٹ کے اوپر بڑے کوسچنز ہوتے ہیں, بڑی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. آپ کو لٹریری کرٹزم کے دوران بھی پلاٹ کے بارے میں بتایا گیا, لوگ آپ کو اس طرح کی ادھر ادھر کی ڈیفینیشنز بھی دیتے ہیں. بعض دفعہ کوسچن آتا ہے, میں اس کے اوپر اس میں 2 کوسچنز کو بھی ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا مل جائے, کیونکہ بیسیکلی اس نے ایک کوسچن آپ سے پوچھا ہے لیکن چونکہ آپ کو ڈائریکٹلی کوسچن سمجھ نہیں آیا اور آپ جب وہ پلاٹ کو یعنی کہ اس پہ سے یہ نہیں دیکھ سکے کہ اس نے آپ سے پوچھا کیا ہے. تو میں پہلے کوسچن پہ بات کر دیتا ہوں کہ کوسچن کون سا تھا, پھر آپ کو یہ آئیڈیا مل جائے. بیسیکلی اس نے کوسچن پوچھا ایگزامینر نے کہ واٹ از دا نیچر آف ڈفرینٹ لو افیئرز ان دا چیری آرچرڈ. دیکھیں ڈرامہ بیسیکلی چیری آرچرڈ کے اس درخت کو کاٹنے کی داستان پہ کے اوپر مبنی ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں لو افیئرز بھی چل رہے ہیں. سو مین پلاٹ اس کا وہ کٹنگ آف دا ٹری سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہ ہے لو افیئر سب پلاٹ اس کا. ٹھیک ہے. سو 2 کوسچن اس کے اندر 2 مختلف ٹاپکس آپ کے ڈسکس ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ واٹ از دا نیچر آف ڈفرینٹ لو افیئرز ان دا چیری آرچرڈ, اور دوسرا ہے ڈسکس دا ڈرامیٹک سگنیفیکنس آف دا سب پلاٹ آف دا چیری آرچرڈ. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوں گی. اب چونکہ جب ہم سب پلاٹ پہ بات کریں گے, بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہی سب پلاٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور سب پلاٹ کس پہ بیس کرتا ہے. جب آپ کو ڈرامیٹک سگنیفیکنس کی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ بتائیں گے کہ سب پلاٹ بیسیکلی لو افیئرس پہ بات کرتا ہے, کرداروں کے لو افیئر پہ. ٹھیک ہے, ایک طرف جوڑ ہونے کی کوشش, اور لو افیئرز ہیں کرداروں کے آپس میں, اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کٹنگ آف ٹریز سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. تو جب سب پلاٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پلاٹ کے بارے میں بھی بات کرنا مناسب سمجھیں گے, تاکہ آپ کو یہ علم و پلاٹ کس بلا کا نام ہے, گو کہ آپ نے لٹریری کرٹزم کے اندر اس کو پڑھا, لیکن تھوڑا سا ریکیپ کروں گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح آپ اس کو سمجھ لیں. جب آپ ویسے پلاٹ کو لٹریری کرٹزم کے اندر جب آپ پلاٹ کو ڈسکس کریں گے تو وہ تو ایک ڈیٹیل ایرسٹاٹل نے دی ہوئی ہے, اس کے حساب سے ہی آپ دیکھیں گے. لیکن یہاں تھوڑا سا ریکیپ کر کے آگے بڑھوں گا کہ پلاٹ ایک لٹریری ٹرم ہے جو کہ بیسیکلی ایونٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اٹ از اے لٹریری ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دا ایونٹس دیٹ میک اپ اے اسٹوری اور دا مین پارٹ آف اے اسٹوری. اور یہ ایونٹس جو ہے وہ ایک سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کسی بھی لٹریری ورک کا جو پلاٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ جو ایونٹس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پلاٹ جو ہے کسی بھی ڈرامہ یا ناول اس کی بیسیکلی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, جس کے ارد گرد کردار اور سیٹنگز یہ ساری کی ساری کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے وہ جتنی بھی انفارمیشن اسٹوری کے اندر ہوتی ہے یا ایونٹس ہوتے ہیں ان کو لاجیکل مینر میں آرگنائز کرتا ہے. پیس آف لٹریچر کا پلاٹ لکھتے ہوئے رائٹر جو ہے وہ بہت محتاط ہوتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر باقی چیزیں اثر انداز نہ ہوں. اب پلاٹس کو جب آپ دیکھیں تو اس کے اندر عام طور پہ 5 مین ایلیمنٹس ڈسکس کیے جاتے ہیں. جب آپ کہانی کو دیکھیں گے سب سے پہلے کرداروں کا انٹروڈکشن آئے گا, کرداروں کا تعارف ہوئے گا, اس کے بعد کانفلکٹ آپ کو دکھایا جائے گا, اس کے بعد رائزنگ ایکشن ہے, ایونٹس جو وہ آگے کی طرف بڑھیں گے, مین کردار اسٹیبلش ہوں گے. ٹھیک ہے, سیم ٹائم اس کے بعد کمپلیکیشنز کریٹ ہوگی, اس کے بعد ایکسائٹمنٹ, ٹینشنز اور کرائسس جب وہ اس کا انکاؤنٹر ہوگا. اس کے بعد اگلا ایلیمنٹ, تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کلائمیکس, جب کہانی اپنے پیک پہ پہنچے گی, ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اسٹوری کا. اس کا مطلب یہ کہ ہائیسٹ انٹرسٹ اور ایموشن کی پوزیشن ہے جہاں پہ ریڈر جو اس چیز پہ حیران ہوگا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے بعد وہیں سے فالنگ ایکشن سٹارٹ ہو جائے گا, وائنڈ اپ ہوگی اسٹوری, اور ایونٹس آہستہ آہستہ ریزولو کی طرف جائیں گے. یہ ایک ترتیب ہے, یہ ایک سیکوینس ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایلیمنٹس ہے جن کی ہم بات کروں کہ پلاٹ بیسیکلی کیا ہے, اسٹوری کو سیکوینس میں بنانے کا نام ہے پلاٹ.
ٹھیک ہے, یہاں اس بات کو غور کیجیے گا اس بات پہ کہ کسی بھی کہانی کو سیکوینس میں بنانے کا نام پلاٹ ہے, یعنی کہ آپ ایونٹس کو اس انداز سے بیان کریں کہ وہ اسٹوری کو میک اپ کریں. آرگنائزیشن, اسٹوری کی آرگنائزیشن جو ہے نا پلاٹ کے اوپر بیس کرتی ہے, بنیاد ہے. اور یہ بنیاد کیسے ہے؟ تعارف ہوتا ہے کرداروں کا, کہانی کا, رائزنگ ایکشن ہوتا ہے, کلائمیکس ہوتا ہے, فالنگ ایکشن, ریزولوشن. تو پلاٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ پارٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے بھی کچھ امپورٹنٹ پرپزز ہیں. مثال کے طور پہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ کریکٹرز کے اوپر اپنی توجہ زیادہ فوکس کرتا ہے اور ان کے رولز کے اوپر اس کا زیادہ جو ہے نا وہ اس کا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیمرہ جو ان رولز کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. پلاٹ ہی بیسیکلی کرداروں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اسٹوری کے اندر اپنا اثر چھوڑیں اور وہ ایونٹس کو ایک آرڈرلی انداز میں جوڑتا ہے. پلاٹ جو ہے وہ ریڈر کے اندر ایک خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھے. اچھا پلاٹ کیا کرتا ہے کہ آپ آگے پڑھیں گے اس کہانی کو, اس ناول کو آپ اچھی طرح پڑھیں گے, لٹریری ورک کو. پلاٹ ہے تو اگر سٹیج پہ ہے تو آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا, آگے ہوگا. ہم کہتے ہیں اس کا پلاٹ ٹھیک نہیں ہے. پلاٹ ٹھیک کا مطلب یہی ہے کہ ریڈر اس کے اندر ایبزارب نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, مڈل آف دا اسٹوری. اب آگے وہ جاننا چاہتا ہے, پلاٹ ہی کلائمیکس پہ لے کے جائے گا اسٹوری کو, پھر آگے جو ہے نا وہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ وہ آگے اس کو کیا کہتے ہیں کلائمیکس, پھر اس کے بعد اینٹی کلائمیکس کی طرف لے کے بڑھے گا. تو یہ طریقہ کار ہے کہ ادیب کا جب وہ پلاٹ کو بناتا ہے, پلاٹ کو جب کنسٹرکٹ کرتا ہے, اس کے ذریعے وہ ساری کی ساری باتیں اسی طرح لے کے چلتا ہے. پلاٹ ویک ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی مسئلے مسائل آئیں گے, آپ کو بھی مطلب آپ کو سمجھنے میں مسئلے ہوں گے, آپ چیزوں کو آسانی سے سمجھ نہیں پائیں گے. کوئی بھی کہانی جو نیوز سٹوری ہے نا, ادیب کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ اس پہ پلاٹ بناتا ہے. وہ اسی طرح ایونٹس کو جوڑتا ہے, ایک لاجیکل آرڈر میں جوڑتا ہے. ہم نے شروع میں بات کی ریئلزم کی, جس طرح وہ دیکھتا ہے دنیا کو وہ اس حساب سے اپنے رنگ بار کے وہ چیزیں وہاں پہ پیش کر دیتا ہے. تو اب آگے اس میں پلاٹ میں آگے جو بات آتی ہے وہ ہے سب پلاٹ کی. چونکہ ہمارا ٹاپک بھی سب پلاٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اسی پہ بات کریں گے. سیکنڈری پلاٹ ہوتا ہے بیسیکلی یہ بیسیکلی ایک مین پلاٹ کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے, جو کہ جس طرح کہانی آگے بڑھ رہی ہے اس کہانی کے ساتھ دوسری کہانی آگے بڑھتی ہے اور یہ مین کہانی کو, مین سٹوری کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. یوزولی یہ ناولز کے اندر, شارٹ سٹوریز کے اندر موجود ہوتا ہے, موویز کے اندر, ٹیلی ویژن شوز کے اندر, ہمارے جو ڈراماز ہیں جس کو ابھی ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی سب پلاٹ موجود ہوگا, سسپینس بھی ہوگا. تو یہ مختلف اسپیکٹ کرداروں کے دکھائے گا, جو ڈرامہ دیکھنے والے یا پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ کنیکٹ کر کے رکھتا ہے, وہ کہانی بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہیں. سو مین پلاٹ کے ساتھ ساتھ اب اس کو دیکھیں, چیری آرچرڈ کو جب آپ دیکھیں تو وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, چونکہ آپ کا جو کوشچن ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا لو افیئرز, ٹھیک ہے, جو افیئرز ہیں ڈفرینٹ افیئرز ان سے ریلیٹڈ ہے. تو یہیں سب پلاٹ کی بات بھی کر دیتا ہوں کہ مین پلاٹ کے ساتھ ساتھ اس ڈرامہ کے اندر بھی بہت سے مائنر سب پلاٹس ہیں, اور یہ سارے کے سارے جو پلاٹس ہیں ہر بندے کی اپنی کہانی ہے. یہ لو افیئرز پہ چل رہے ہیں, محبت پہ چل رہے ہیں, اور ہر ایک آخر کار جو ہے نا وہ اینڈ پہ جو ہے وہ جو محبت ہے, جتنے بھی ساری محبتوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آنیا کو دیکھیں, شی از اٹریکٹیڈ ٹو ٹرافیمو بٹ کانٹ ون ہم for he is too preoccupied with his lofty ideas and the pursuit of further studies. So یہ ڈرامہ بیسیکلی چونکہ سوشل چینج کے اوپر ہے اور اس کے اندر اٹ اباؤنڈز ان لو ٹرائنگلز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر لو ٹرائنگلز بھی ہیں, اس کے اندر انریکویٹڈ لو بھی ہے, اس کے اندر فزیکل لو بھی ہے, اسپریچول لو بھی ہے, میٹرنل لو بھی ہے, پلیٹونک لو بھی ہے, ماسٹر سرونٹ کے درمیان بھی لو ہے, اور اس کے اندر ایون ریکویٹڈ لو بھی ہے. اینٹن جیکب جو ہے وہ اس نے صرف ڈرامہ نہیں لکھا ہیومن بینگز کے درمیان, بلکہ اس نے یہ بھی دکھا کہ کس طرح کے محبتیں چل رہی ہیں, میکنگ ڈیسیژنز گڈ اینڈ بیڈ انسپائرڈ بائی لو. محبت کی بنیاد پہ انسپائر ہو کے کون کون سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی ہم چونکہ محبت کا تھیم, محبت سے ریلیٹڈ جو مطلب ہے جو پلاٹ کا جو تعلق ہے اس پہ بات کریں گے. تو اسی بات کو چونکہ آگے لے کے بڑھنا ہے, ہم نے پلاٹ کے بارے میں نے بتایا. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو جب میں نے جیسے بھی میں نے بات کی, یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ دوسرے الفاظ میں نے بنا دی ہے کہ دیر آر لو ٹرائنگلز, دیر از انریکویٹڈ لو. اگر لو کا کوشچن آتا ہے تو دیر از فزیکل لو, دیر از اسپریچول لو. یہ سارے تھیسس اسٹیٹمنٹ ان کے اوپر بیس کرتی ہے آپ کی. پلیٹونک لو, لو بٹوین ماسٹر اینڈ سرونٹ, یہ پوری کی پوری جتنی باتیں ہیں ساری اس کے اوپر تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کی بن سکتی ہیں. کس طرح کے محبتیں یہاں پہ موجود ہیں, ہر ایک سیپریٹ محبت ہے جس کے بارے میں بات کرنی تھی ہم نے.
سو پہلی بات سب سے پہلے لو ٹرائنگلز پہ بات کروں گا. دنیاشا, یاشا اور ایفیکوڈوف, یہ سارے کے سارے ایک لو ٹرائنگل کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تسلیس ہے محبت کی. ایفیکوڈوف جو ہے وہ دنیاشا سے محبت کرتا ہے, دنیاشا یاشا سے محبت کرتی ہے, اور یاشا جو ہے وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے. ہی از ویری مچ ان لو ود ہمسیلف. سو یہ لو ٹرائنگل ہے. اور آخر میں اس لو ٹرائنگل کے اندر بھی ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, شادی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. یہ کوئی بھی اس میں یعنی کہ کوئی بھی کردار آپس میں جڑتا نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا ان ریکویٹڈ لو, جب کوئی جڑتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی سے پیار تو کر رہا ہے, پیار کی داستان تو موجود ہے اس کے اندر, لیکن کوئی بھی نہیں ملتا. لو کو رائٹر نے بڑے زبردست انداز میں بیان کیا, اور اس نے دکھایا کہ سوسائٹی کے اندر لو کی کوئی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ واریا کی شادی لوپاکن سے ہوگی, جبکہ آنیا جو ہے اس کا ٹرافیموف کے ساتھ بڑا ہی ڈیپ اور ایموشنل لو ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہیومر اور آئرنی اسی حقیقت میں کہ دونوں میل کریکٹرز جو ہے وہ پریکٹیکلٹی میں کوئی انٹیلیجنس نہیں دکھاتے, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. لوپاکن جو ہے وہ پروفیشنل رسپانسبلٹیز میں مصروف رہتا ہے, جبکہ ٹرافیموف جو ہے وہ اس کے لیے لو جو ہے ایک پیٹی ایلیوژن ہے, اور وہ آنیا سے واریا کے بارے میں کمپلین بھی کرتا ہے کہ بٹ شی کانٹ شی انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ابو آل دیٹ. دیکھیں کہ ٹرافیموف اور جو اس کا آپس میں پیار ہے نا, اس پہ وہ کہتے ہیں وہ پلاٹونک لو ہے بیسیکلی. وہ کہتے ہیں محبت یہ یہیں تک نہیں, سیکشول ریلیشن سے اوپر جا چکے ہیں. سو چینج بھی ٹرسٹ میں, یعنی کہ یہ سارے کے سارے یہاں پہ کوئی لو ریکویٹ نہیں ہوتا ماسوائے ایک کہ جو the one who is expected to be married with لوپاکن. واریا اور لوپاکن کی شادی تو ہوگی, باقی کوئی ایسا یعنی کہ یہ وہ ہے, this is what requited love and that will be achieved later on. اور اس کے علاوہ دوسرا requited love, جب میں نے requited love کی بات کر دی تو requited love دوسرا وہ ہے جو کہ میڈم رنوسکایا کا اس کے محبوب کے ساتھ ہے, کہ وہ پہلے اس سے ملی, پھر واپس آئی, پھر دوبارہ اسی کے پاس جا رہی ہے, تو وہ بھی ریکویٹ ہو گیا. اس کے بعد جب محبت کی بات کی جا رہی ہے تو پھر فزیکل لو سے ریلیٹڈ بھی تھیم جو ہے وہ تھیم اس کے اندر موجود ہے, کہ یاشا جو ہے وہ ایک سرونٹ ہے, ینگ سرونٹ ہے, جو کہ رنوسکایا کے گھر آتا رہتا ہے جب سے وہ اس فرانس گئی تھی, اور وہ ہمیشہ اسی چیز پہ کمپلین کرتا رہا کہ کس طرح انسیویلائز رشیا کتنا انسیویلائزڈ ہے, اور فرانس کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے. جبکہ یہ یاشا جو ہے نا, اس نے فزیکل لو دنیاشا کے ساتھ رکھا ہوا ہے, فزیکل ریلیشن رکھا ہوا ہے, اور صرف فرس کو بتاتا ہے کہ ہی از سو اولڈ ہی شوڈ ڈائی. زیادہ تر کردار سوائے رنوسکایا کے وہ اسے ریپالسیو اور ابنوکشیس سمجھتے ہیں. دنیاشا کو وہ اپنے فزیکل پلیئر کے لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے. اس کے بعد میں اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, اسپریچول لو کی بات آئے گی. اسپریچول لو جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اسپریچول لو جو ہے وہ کون سا ہے, وہ ہے رنوسکایا کا چیری آرچرڈ کے لیے جو محبت ہے, وہ اسپریچول ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسی وجہ سے وہ اس آرچرڈ کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور محبت کی داستان اس ڈرامے کے اندر موجود ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو میٹرنل لو, کہ آنیا جو ہے وہ چیری آرچرڈ کے اندر وہ بیسیکلی میڈم رنوسکایا کی بیٹی ہے, جو کہ 24 ایئر اولڈ ہے. واریا جو ہے اس کی اڈاپٹیڈ بیٹی ڈاٹر ہے, جو کہ اس کے ہاؤس ہولڈ کو مینٹین کرتی ہے, مینیج کرتی ہے. آنیا بہت ہیپی, برائٹ اور ایون دو سلائٹلی امیچور ٹینیجر ہے, جبکہ واریا دوسری طرف وہ بڑی سمپرنگ اینڈ گرمبلنگ, سنسیئر اور لائل ہاؤس کیپر ہے اسٹیٹ کی. دونوں کے اندر ایک ہی چیز کامن ہے, وہ ہے دیر انکویسچنڈ لو فار رنوسکایا, کہ دونوں اپنی ماں سے, یعنی کہ جو اس کی ان کی ماں ہے بیسک میڈم رنوسکایا, ایک کی وہ اڈاپٹیڈ ڈاٹر مادر ہے, اور دوسری کی جو ہے وہ ایکچوئل مادر ہے, بایولوجیکل مادر. دونوں کا اپنی ماں سے انکویسچنڈ لو موجود ہے, دونوں پیار کرتے ہیں. پلاٹونک لو کی بات میں آپ سے کر بھی چکا ہوں کہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی. پلاٹونک لو وہ بتا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ماڈرن پاپولر سینس میں بیسیکلی ایک افیکشنیٹ ریلیشن شپ ہے, جس کے اندر سیکشل جو ایلیمنٹ ہے وہ نہیں موجود ہوتا, خاص طور پہ جہاں پہ ایک آدمی جو یہ ایزیوم کرتا ہے, ایزیلی ایزیوم کر لیتا ہے دوسرے کو. سو سمپل جو اگزامپل ہے اس کی, وہ بڑے ڈیپ اور نان سیکشول ریلیشن شپ دو ہیٹرو سیکشول لوگوں کے درمیان ہو, اپوزٹ سیکسز کے لوگوں کے درمیان نان سیکشول ریلیشن شپ اور بڑے گہرے ریلیشن شپ ہیں. ٹرافیموف اپنے آپ کو اسی چیز پہ ڈکلیئر کرتا ہے, آنیا کے معاملے میں کہتا ہے کہ ہی از ابو لو, ٹھیک ہے.
تو یہ وہ محبت ہے جس کی بات اس میں کی گئی. باقی ڈرامہ چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آئی ایم شیور کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا. ماسٹر اینڈ سرونٹ کے درمیان اگر آپ محبت کی داستان دیکھیں تو واریا اینڈ لوپاکن کے درمیان ہے, اور یہ وہی محبت ہے کہ جو بعد میں اس پہ جو ہے وہ پہنچ جانی ہے. لوپاکن جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ کریکٹر ضرور ہے, ولن اس کو جب ہم پورٹری کرتے ہیں, لیکن یہاں جیسے میں نے بات کی کہ اس کی انٹرسٹ اس کے اندر موجود ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی کلاس ڈکلائن, اور یہ وہ ایک فارمر سرف کا بیٹا تھا اور یہ ایک ارسٹوکریٹ لیڈی ہے, اور یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کہانی بھی آپ نے اس کے اندر دیکھی, یہ سلسلہ بھی آپ نے اس کے اندر دیکھا. آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, اس کے بعد جب آپ محبت کی بات کر رہے ہیں, ریکویٹڈ لو کی میں نے آپ کو خیر وہ جسٹ بتا دیا کہ اس ڈرامہ کو آپ دیکھیں, اگر اس حساب سے دیکھیں, اس پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں تو یہ تھیم آف لو کو دکھاتا ہے. ہم مختلف کرداروں کو محبت کے اس چین کے اندر پھنسا ہوا دیکھتے ہیں. لیڈی رنبسکایا بھی اپنے اس میں مصروف ہے, باقی سارے بھی کردار جو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ محبت میں موجود ہیں. سو دس از واٹ دا سب پلاٹ آف دا اسٹوری جو کہ آپ نے بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد اسی کے ساتھ پھر آپ اپنی بات کو کنکلوڈ بھی کر دیں گے. اس میں دونوں پہلو, جیسے میں نے بتایا کہ we have not only discussed the only one, but we have discussed all the aspects. We have not only discussed the plot, we have also discussed the theme of love. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں میں نے اس کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی کوشچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور ایک نہیں, اس میں کافی سارے اسپیکٹ گھما پھرا کے سوال پوچھتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی, اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اس نے یہ کیا, یعنی کہ اس نے کیا پوچھا اور کیا نہیں پوچھا. یاد رکھیں کہ جب آپ چیز کو سمجھتے ہیں تو پہلے آپ اس سے ریلیٹڈ جو لٹریری ٹرم ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں, تاکہ آپ کو وہ ٹاپک سمجھتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. تو ابھی جو ٹاپک ڈسکس کروں گا دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا جانرا آف دا پلے. اس ڈرامے کی کیا جانرا ہے, یہ کون سی قسم ہے, کیا بلا ہے, کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہماری یہ براڈ کاسٹ کا جو فرسٹ ہاف ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا, اذان کا ٹائم ہوگا, پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے دوبارہ لائیو اویلیبل ہوں گے. سو جانرا دیکھیے ابھی. سب سے پہلے اس میں 3-4 کوشچن ہیں جو آپ سے پوچھے گئے. جیسے آپ سے پوچھا گیا دا چیری آرچرڈ ایز اے کامیڈی, اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا گیا کس طرح ٹریجک سچویشن میں کامیڈی کو وہ لے کے آتا ہے اور کس حد تک وہ کامیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کامک ایلیمنٹس کون سے ہیں جو ڈرامے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسمائلز اینڈ ٹیئرز یہ کیا ہے, یہ بھی کامیڈی اینڈ ٹریجڈی ہے. کامک ایلیمنٹس کس طرح پلے کے اندر وہ اس کا امپیکٹ جو اس کو بڑھاتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا یہ ٹریجڈی ہے یا کامیڈی ہے. تو پہلے آپ اس چیز کو سمجھے کہ ٹریجڈی کس بلا کا نام ہے, اس کے بعد آئی ایم شیور کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی, آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اچھا, تو ابھی دیکھیں اس ٹاپک کو کہ ٹریجڈی کس بلا کا نام ہے. ٹریجڈی ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ سیریس سبجیکٹ کو پریزنٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہیومن سفرنگ ہوتی ہیں, ٹیریبل ایونٹس ہوتے ہیں, لیکن ڈگنیفائڈ مینر میں چیزوں کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے. تو ٹریجڈی کو جب آپ دیکھیں گے تو ٹریجڈی چونکہ گریک سے اس کا اوریجن ہے, تو گریک کے اندر جب آپ اٹھائیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گریک اور ان کی آپس میں ملتی نہیں ہیں. تو جب آپ چونکہ ماڈرن ٹریجڈی کے حساب سے میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. سب سے پہلی بات ہے ڈیوائسز دیکھیں تو تھیم اور پلاٹ کو دیکھیں تو سنگل پلاٹ اور سنگل تھیم جو وہ گریک ٹریجڈیز کے اندر موجود ہوتا ہے. یہاں پہ یعنی کہ جو ماڈرن ٹریجڈی ہے اس کے اندر بہت سی سٹوریز ہوتی ہیں, سیم ٹائم پلاٹس اور سب پلاٹس ہوتے ہیں. آپ نے اس ڈرامہ کو دیکھا, ابھی ہم نے سب پلاٹ کے بارے میں بھی بات کی. اس کے علاوہ کریکٹر کا جو اوریجن ہے وہاں پہ جو کریکٹر کا اوریجن ہے گریک ٹریجڈیز کے اندر وہ ہے گریٹ کریکٹرز. ٹھیک ہے, مارٹلز ہوتے ہیں لیکن وہ دیوتاؤں کے پائے کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو ماڈرن ٹریجڈی ہے انگلش ٹریجڈیز, اس میں ہیروز جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے. اس کے بعد گریک ٹریجڈی کے حساب سے سبجیکٹ میٹر کو دیکھا جائے تو بڑا سیریس ہوتا ہے, ڈگنیفائڈ مینر میں ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن ماڈرن ٹریجڈی جو آج کے دور کی ٹریجڈی ہے جس کو آپ اٹھا کے بھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے اندر ٹریجک اور کامک دونوں ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. ماڈرن پلے رائٹس یہی ارگو کرتے ہیں کہ اس طرح کی ڈپکشن جو ہے بیسیکلی زندگی کے سے زیادہ انسان کو قریب کر دیتی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں. لہٰذا خوشی اور غم جب دونوں موجود ہیں تو دونوں کے حساب سے چیزوں کو دکھایا جائے. اس کے بعد جو پرپز ہے, لاسٹ بات جو گریک اور ماڈرن ٹریجڈی کی وہ یہی ہے, پرپز یا آبجیکٹیو, کہ وہ اس کے اندر ریلیجیس ٹیچنگ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی سچویشن ایسی ہے کہ یہ ریلیجیس یا ایتھیکل ایشوز کو
سمجھاتا ہے, انسٹرکٹ کرتا ہے, لیکن اس کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ بیسیکلی انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ ریڈر کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ ہے ٹریجڈی کے ایلیمنٹس جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کو سمجھ لیں گے, ان پہلوؤں کو جب آپ سمجھ لیں گے, تو آئی ایم شیور کہ پھر جب آپ سے ٹریجڈی یا کامیڈی پوچھا جائے تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر ایلیمنٹ کون سے ہیں. کامیڈی ایک لٹریری جانرا ہے اور ایک ایسا لٹری ورک ہے جس کے اندر آپ امیوزمنٹ دیکھتے ہیں, اس کی ٹون سٹیریکل ہوتی ہے. دیکھیں, غور کیجئے گا, امیوزمنٹ اس کے اندر موجود ملے گی, انٹرٹینمنٹ ملے گی, سٹیریکل ٹون ہوگی, اور اس کے اندر اینڈنگ جو چیئرفل ہوتی ہے. اس طرح کے ڈرامٹک ورک کا موٹیو یہ ہے کہ یہ ان پلیزنٹ سرکمسٹانسز کو کامک افیکٹس کے ذریعے جو ہے نا ان کو وہ کیا کہتا ہے, ان کو کنٹرول کرتا ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آخر میں ایک ہیپی اور سکسیسفل کنکلوژن ہوتا ہے. یہ ٹریجڈی ہے تو کسی کے حساب سے ٹریجڈی ہے, جو ارسٹوکریٹک کلاس ہے اس کے حساب سے یہ ٹریجڈی ہے, لیکن یہ جو سرفس ہیں, جو ورکنگ کلاس ہیں, ان کے لیے, ان کے سینس میں دیکھا جائے تو یہ کامیڈی ہے ان کے لیے, چونکہ اس کے اندر خوشیاں موجود ہیں. تو ایک پارٹی کے لیے غم موجود ہے اس کے اندر, کیونکہ ان کا سارے کا سارا وہ چھن گیا, ان کی جو شناخت تھی, ان کا وہ جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو, چیری آرچرڈ ہے, وہ اس کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہے. ان کے لیے ٹریجڈی تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ پہلو بھی کہ یہ ان کے لیے کامیڈی, کیونکہ ان کے لیے یہ خوشیاں لے کے آئے, خوشیاں اس کے اندر موجود ہیں, تکالیف اس کے اندر ان کے لیے موجود نہیں. جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے تکالیف موجود نہیں ہیں. سو کامیڈی کا پرپز یہ ہے نا, آڈینس کو امیوز کرنا. اس کے اندر سب جانراز بھی چلیں, وہ آگے کی بات ہے, وہ ہوں گی جو بھی ہوں گی, ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے. کامیڈی سورفل ایونٹس کو دکھاتی ہے, تو ٹریجڈی جو امیوزمنٹ کو دکھاتی ہے. تو یہاں پہ سورفل ایونٹس کس کے لیے, ایک فیملی ارسٹوکریٹک کلاس کے لیے, اور دوسری کے لیے امیوزمنٹ کے ایونٹس ہیں, خوشیوں کے ایونٹس ہیں, اور وہ ان کے لیے وہ کامیڈی کی ہی اسٹیٹس رکھے گا. ٹھیک ہے, دو فیملیز کو جب سیپریٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو کسی کے لیے وہ غم ہے تو کسی کے لیے خوشی ہے. تو زندگی ہوتا بھی زندگی میں ایسی ہے, ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ ایک موقع کچھ ایسے ایونٹس لائف کے اندر آتے ہیں جو کسی کے لیے خوشی کے ایونٹس ہوتے ہیں تو کسی کے لیے تکلیف کے ایونٹس ہوتے ہیں. جیسے یہ چیز انہوں نے اپنا وہ بیچا, چیری آرچرڈ, تو اس میں یہی سچویشن ہوئی. سو اس کے علاوہ جیسے ٹریجک کامیڈی بھی ہوتی ہے جس کے اندر ٹریجک اور کامک ایلیمنٹس دونوں کے دونوں ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ اوور آل موڈ جو ہے اس کو لائٹن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹریجک کامیڈی سیریس پلے ہوتا ہے, اور یہ اس کا اختتام بھی اچھا ہیپیلی ہوتا ہے. کامیڈی جو ہے وہ ہیومر اور لافٹر پلیز کے اندر لے کے آتی ہے, ڈراماز کے اندر, تھیٹرز کے اندر. اس کا مقصد یہ میں نے بتایا کہ یہ امیوز اور انٹرٹین کرتی ہے آڈینس کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشل انسٹیٹیوشنز اور پرسنز کی جو کرپشن ہے, ان کی جو اس کو بھی وہ ایکسپوز کرتی ہے, اور ان کو سیٹائر, پیروڈی اور فن پوک کرتے ہوئے ان کے اوپر ریڈیکیول کرتی ہے, ان کی وائسز کے اوپر. اور اس طرح یعنی اس انداز سے رائٹر جو ہے وہ انڈیویجولز اور سوسائٹی دونوں کی جو ہے نا وہ فوبلز اور فالیز کو وہ ایکسپوز کرتا ہے. تو یہ تھیں باتیں کامیڈی کے اوپر, یعنی کہ جو ٹریجڈی اور کامیڈی کے اوپر جو میں نے آپ کو سمجھائیں. جس تک اب جب آپ اس تک جب آپ پہنچتے ہیں, ان چیزوں کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. جیسے یہاں پہ کامیڈی کی بات کی, ٹریجڈی کی بات کی, تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہیں. ٹریجڈی ماڈرن ٹریجڈی کے حساب سے اس کتاب کے اندر یہ وہ ایلیمنٹس موجود ہیں. جیسے کہ سٹوری جو ہے وہ اس کے اندر پلاٹس اور سب پلاٹس بھی ہیں. اس کے بعد آل واکس آف لائف کے حساب سے ہیروز بھی موجود ہیں. اچھا, کامک ایلیمنٹس بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر ریلیجیس یا ایتھیکل ایشوز کی انسٹرکشن بھی ہے, لیکن مین آبجیکٹیو اس کا انٹرٹینمنٹ ہے. یہ سارے کام یہ بینگ ماڈرن ٹریجڈی کرتی ہے. لیکن جب ہم کامیڈی کو دیکھتے ہیں تو یہ کامیڈی کے فنکشنز بھی کر رہا ہے, کیونکہ یہ انڈیویجولز اور سوسائٹی کی جو فابلز اینڈ فالیز ہیں ان کو بھی کامک ایلیمنٹس استعمال کرتے ہوئے ایکسپوز کرتا ہے. آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈرامہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اذان کی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ اینٹن چیخو نے اس ڈرامہ کے اندر جو دو اپوزنگ جانراز ہیں وہ اس کے اندر اس نے کس طرح جوڑی, ان کے بارے میں اس کے بعد ہم بات کریں گے. یہ ہیڈنگ اسی طرح رہے گی, اور انشاءاللہ نماز کی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آفٹر 10 minutes break we'll be back and we'll be discussing we'll be in the second half of the session and we'll be discussing چیری آرچرڈ ایز اے کامیڈی اور ٹریجڈی. کیا چیز ہے, کس بلا کا نام ہے, میں نے جنرل بتا دیا, باقی ڈیٹیل اگلے سیشن میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.